अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़िया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ समी इब्राहिम है और सईद काजी। नाजरीन, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में इंसदादे पोलियो टीमों पर हमलों के मुकदमात तो दर्ज कर लिए गए, लेकिन पुलिस एक भी मुलजिम को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। कल फिर खैबर पख्तूनख्वा में हलाकतें हुई। लगता यह है कि दहशत गर्दों के सामने पाकिस्तानी इंतजामिया बेबस हो गई है और पोलियो मुहिम को बंद ही करना पड़ा है। और साथ ही हम जिक्र करेंगे सीएनजी की मुश्किलात का। सीएनजी की मुश्किलात दिन ब दिन लोगों के लिए बढ़ती जा रही हैं, अजियत बनती जा रही है। घंटों इंतजार के बावजूद भी लोगों को मायूस ही लौटना पड़ता है। मालिकान और उगरा के दरमियान कीमतों का मामला तय न होने की जो सजा है ये अवाम भुगत रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे खैरपुर की, जहां पर पुलिस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया है। खैरपुर में पुलिस ने एक खातून समेत 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उनसे भारी तादाद में असलहा भी बरामद किया है। हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा है। सवाल हमारा यह है कि क्या दहशतगर्दी की हालिया जो वारदातें इनका मकसद के लिए आने वाले जो इनका मकसद जाहिर किया जा रहा है, क्या इसका मकसद इलेक्शन को सबूताज करना है? इस पर अपनी आप हमें राय दीजिए, ईमेल करें, एसएमएस करें या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे सवाल का जवाब दीजिए। इसके अलावा हमारे स्टूडियो में आज स्पेशल मेहमान मौजूद हैं। फरत अब्बास शाह, आप बखूबी वाकिफ हैं, इनकी शायरी भी करते हैं। ये सोशल वर्कर हैं। पावर्टी को दूर करने के लिए हमारे मुआशरे में बहुत से निज़ाम लाए जाते हैं, लेकिन उन्हें पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जाता। फरत अब्बास शाह से आज हम इसी पर बात करेंगे। इसके अलावा रोज़ाना की तरह आपके साथ खबरें शेयर करेंगे समी साहब और काई साहब। सबसे पहले काई साहब से बात करते हैं। शाजिया, आगाज़ में मैं बात करूंगा कि ये है तो एक पुरानी चलन ये, मगर एक दफ़ा फिर इंडिया ने कहा है जी कि ISI की वजह से हम बड़े पशेमान हैं और उनके जो चीफ हैं वो बिल्कुल इनको इम्यूनिटी हासिल है और उनको अब ये क्या सिलसिला है कि हम क्या अपना चीफ उनको पेश कर दें। ये जो एजेंसीज़ का रोल है आज की दुनिया में वो क्या है और क्यों हमें सिंगल आउट किया जाता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा शाजिया एक और बड़ी अहम तो नहीं लेकिन एक खबर आई है जिस अचंभे की कि इमरान खान के खिलाफ एक और साजिश तैयार हो रही है। कोई वीडियो मंजर यहाँ पे लाई जा रही है, तो जो मैंने तो नहीं देखी, कुछ एंकर्स ने क्लेम किया है कि उन्होंने देखी है और वो कुछ मखरबे खिलाफ या वट एवर इट। मैं इस पर आज बात करूँगा कि क्या खौफ है, क्या ख़तरा है। मुझे याद पड़ता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब आए थे एक दफ़ा, मैं कोई पैरेलल ड्रा नहीं कर रहा, लेकिन उनके बारे में भी कहा गया था कि हत्ता कि कुछ फतवे भी आ गए थे कि जी निकाह टूट जाएंगे अगर वोट दें। तो क्या कोई खौफ है, क्या मामला है और ये तरीका क्या है सियासत का, इन चीज़ों को और सलीज को क्या हम इसी तरह यहाँ लेके आ रहे हैं? क्योंकि मगरब की जमहूरियत में तो ये होता है, अमेरिका बहादुर में तो क्लिंटन के साथ ये हुआ था। ये इशू है, इसको देखेंगे। और फिर जाहिर है ये आपकी गैस की बात कर रही हैं, क्या हम सीरियसली या सीरियस शार्टेजेस के अहद में एंटर हो रहे हैं? क्योंकि अब इस वक्त जो आपकी एक सेटल्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे खुशनसीब लोग रहते हैं, जिनके पास गैस और घर और बड़ी वहाँ भी गैस नहीं जा रही। तो ये इस स्टोरी से मेरा मकसद ये था ये बताना कि जब शार्टेजेस हों तो समाज की कोई परत भी उससे बचकर नहीं रहती। और आखिर में एक और खबर कि एक ड्रामा यहाँ पे लगा जिसके खिलाफ एहतजाज किया बहुत से हमारे फनकार। तो इसमें ये देखेंगे कि ये मार्केट इकॉनमी की दुनिया में आप ड्रामों को कैसे रोकेंगे, और वो यूं भी क्योंकि अब ये तय पा गया है कि जो बिकेगा वही अच्छा है और वही बड़ा है। तो इसके तहत ये आया, ये बिका और आज हमारे फनकार इस परेशानी में है कि कहीं इंडिया फिल्म की मार्केट ले गया तो तुर्की कहीं ड्रामे की मार्केट में ले जाए। ये क्यों है, क्या है, इस पर बात करें। सही जी समी साहब। शाजिया, मैंने जो खबर चुनी है सबसे पहले आपको बताने के लिए वो है शाम की सूरत हाल। लग ऐसे रहा है कि वेस्ट ने इराक और अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ उससे कुछ नहीं सीखा और अब ये खबरें आ रही हैं कि बाकायदा एक इंटरवेंशन, फ़ौजी इंटरवेंशन की तैयारी की जा रही है शाम में। और वही पुराना जो ड्रामा है, किरदार नए होंगे। अब ये कहा जा रहा है कि इंटरवेंशन इसलिए ज़रूरी हो गई है कि शाम के सदर बशार अल असद शायद अपने लोगों पर जो कीमियाई हथियार हैं, केमिकल वेपन्स, उनका इस्तेमाल करने वाले हैं और पूरी एक रायआमा जो है उस हवाले से मुनज़्ज़म करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी शाजिया स्टोरी मैंने चुनी है आज फाइनेंशियल टाइम्स, एक बड़ा अखबार है वेस्ट का, उसमें एक पाकिस्तान के हवाले से सर्वे छपा है जिसमें उन्होंने कोट किया है एक न्यू ग्लोबल टेररिज्म के एक सर्वे किया है एक इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस ने। उसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान इराक के बाद दूसरे नंबर पर है जिस मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। यानी अफ़गानिस्तान इसमें तीसरे नंबर पर है, भारत चौथे नंबर पर है, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है, क्योंकि
اتنی زیادہ پیمانے پر یہاں حملے ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم بڑا حملہ جو ہوتا ہے وہ تو اخباروں میں آ جاتا ہے، ٹیلی ویژن پر آ جاتا ہے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے حملے اور جو واقعات اتنے زیادہ انہوں نے اس کو ڈاکومنٹ کیا، جن کی آج میں تفصیل آپ کو بیان کروں گا، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیکنڈ نمبر پر ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی جو اکثریت بہت بڑی وہ لبرل ہے، وہ ڈیموکریسی چاہتے ہیں، اور انتہا پسند جماعتیں جو ہیں وہ کسی بھی الیکشن میں 12% سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، ہر جگہ پولیو مہم تعطل کا شکار ہو گئی ہے اور پولیو ورکرز نے گھر گھر جا کر کام کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے، اور لیڈی ہیلتھ ورکرز اور رضاکاروں نے ہر جگہ پر احتجاج شروع کر دیا اور یہ کہا ہے کہ جب تک انہیں سیکیورٹی فراہم نہیں کی جائے گی وہ پولیو مہم کو دوبارہ سے شروع نہیں کریں گے۔ کیسب ہونا تو اصولاً ایسے چاہیے تھا کہ حکومت کو اس مہم کے شروع کرنے سے پہلے ہی ہر جگہ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات دینے چاہیے تھے، لیکن اب اگر اس پر غور کیا جا رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پولیو مہم دوبارہ شروع ہو سکے گی ایسے؟ دیکھو شاہ جی، ایک تو پہلو یہ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، ساتھ یہ کر لیتے، ایک تو یہ بھی انالیسس کا لیول ہے، مگر ہم جس وقت تک اس کی تشخیص نہیں کریں گے یہ کیا ہے اور کیوں ہے، ہم اس کے علاج تو نہیں کر سکتے۔ کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، تشخیص، اب میں لمبی کہانی میں نہیں جانا چاہتا، بات یہ ہے کہ وہ روگ ایلیمنٹس جن کو کبھی ہم استعمال کرتے تھے اور آج ہماری، جسے ہم نان سٹیٹ ایکٹرز اب کہتے ہیں، جو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، پہلے تو اس کی یہ بھی ذرا طے ہو نا کہ یہ جو آج ہمارے بچوں کو زندگی دینے کے لیے یہ بچیاں جا رہی ہیں، ان کو 250 روپیہ، اب آپ کو پتہ ہے 250 روپیہ ایک دن کا ملتا ہے ان بچیوں کو جو جا کے پولیو کے قطرے ڈالتی ہیں۔ پہلے تو یہی تصدیق دیکھیں کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ جا رہی ہیں، اور اب یہ لوگ یہ جو روگ ایلیمنٹس ہیں جس سے اب تمام ڈیسنٹ دنیا بڑی دور دور ہو رہی ہے، جن کو پہلے پیسے اور اسلحہ دے کے انہوں نے افغانستان پہ چڑھایا تھا، تو یہ بھی ذرا حساب تو سامنے آ جائے نا۔ اب اتنا مہمت ایشو ہم نے کریٹ کر لیا، اور دوسری طرف آپ نے کیا کیا کہ ایک ایسا معاشی نظام آپ نے مسلط کر دیا جس میں ریاست جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور انڈیویجول ریاست سے بھی بڑے ہو گئے اس سے، کیونکہ ریاست کے پاس پیسے ہوں گے، جان ہوگی، نوکریاں دے سکے گی اور ایکشن کر سکے گی، جہاں اپنے جو ادارے ہیں ان کی ریٹ کو امپلیمنٹ کر۔ کراچی میں لانڈی کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ پولیو قطرے نہ پلائے جائیں، سمیع صاحب وہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہماری نسل کشی کر رہا ہے مسلمانوں کی، ان کے خیال میں شازیہ کرنا کیا چاہیے، سوال آپ کا یہ تھا۔ یہ اس وقت جو موقع ہے وہ جو تمام پاکستان کے اندر پولیٹیکل فورسز ہیں، جو پاکستان کے اندر ریلیجیس پولیٹیکل فورسز ہیں، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے۔ آپ نے بڑا یہ پوائنٹ اٹھایا جو کہ ان کو سیکیورٹی کون فراہم کرے گا۔ ریاستی اداروں کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تو کسی کو بھی اس وقت سیکیورٹی فراہم کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے، اس پہ کانفرنس فوری طور پر کال کرنی چاہیے کہ یہ جو پولیو کے قطرے اگر آپ نہیں پھیلائیں گے تو ہمارے جو بچے ہیں وہ لولے لنگڑے بن جائیں گے، اس سے پاکستانیوں کا نقصان ہے۔ تو اس میں جو علاقے کی جو فورسز ہیں وہ ساری کی ساری ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں اور ان کو آئیڈینٹیفائی کریں ایسے ایلیمنٹس کو اسٹیٹ کے ساتھ مل کر جو ان پر حملہ آور ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ اس معاملے پر میرا خیال ہے ایک بائی پارٹیزن اپروچ اپنانی چاہیے اور تمام پاکستانیوں کو اپنا جو فرض ہے وہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اسٹیٹ جو ہے اگر ہم بیٹھ جائیں آج یہ سوچ کر شازیہ، اگر میں یہ کہوں کہ جی اسٹیٹ جو ہے وہ سیکورٹی فراہم کرے، تو یہ میں بھی جانتا ہوں، پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ اسٹیٹ کے پاس نہ انفراسٹرکچر ہے اور نہ وہ سیکورٹی پرووائڈ کر سکتی ہے، لیکن یہ معاملہ ہماری اپنی جو ہماری نسل ہے اس سے جڑا ہوا ہے اور تمام جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، کیا جو ایم کیو ایم کا بچہ ہے یا کوئی جماعت اسلامی کا ہے یا کوئی طالبان ہے یا پیپلز پارٹی ہے، بچہ کسی کا بھی پولیو کا اگر وائرس آ گیا تو وہ اس کو ڈسیبل کر دے گا۔ اب اس کا مطلب کہ اسٹیٹ کو اگر یہ ورژن ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات کی سمیع صاحب نے، پھر اسٹیٹ کو ہم اس میں معطل کے طور پہ ہم فرض کر لیں گے، یہ تو سائڈ پہ بات ہے، اب آپ آ جائیں بھائی جان، اب آپ سارا کام آپ خود کریں، پہلے علاج آپ نے خود اپنا کروانا تھا، آپ کروائیں، بچے کو تعلیم دینی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، چھت آپ کی ذمہ داری ہے، اب رہ گیا تحفظ، یہ آخری ریاست کا فریضہ تھا، اب یہ بھی آپ خود کر لیں۔ صحیح، مجھے کالر لینے دیں میاں والی۔ نہیں تو پھر آپ کچھ حل بتا دینا، اگر ریاست اپنا کام نہیں کر رہی تو ٹھیک نہیں ہو سکتی نا، بچے تو نہیں ٹھیک ہو سکتی تو آپ کے بچوں کو مارتے بچہ تو بیمار ہو جائے گا۔ فرد صاحب کو بھی اپنے ڈسکشن میں انوالو کرتے ہیں، سوشل ورکر ہیں، آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب
جیسے آپ قاضی صاحب شریف غریب آدمی کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اب شریف آدمی کی بات کرنی چاہیے. وہ امیر بھی پس رہا ہے، غریب بھی پس رہا ہے. تو یہ دونوں آپس میں کم از کم بنیادی طور پہ گٹھ جوڑ کریں اور اپنی اکانومی درست کریں. اور ہم جو کام کر رہے ہیں سوشل ورکر کے حیثیت سے، یہ اسلامک مائکرو فائنانس کی ورکر کے، آپ کی رائے چاہ رہے تھے یہ پولیو پر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ پولیو ویکسینیشن کا ریاست جو ہے وہ تو پریکٹیکلی اب اس انتظار میں تو نہیں بیٹھا جا سکتا کہ پہلے اب انقلاب آئے. یہ قاضی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ لمبا ہے. کسی نے بہت خوفناک صورتحال ہے. قاضی صاحب کی آئیڈیل وہ کہتے ٹھیک ہے، سچ بھی ہے، لیکن یہ مشکل سچ ہے. اس وقت تک بچے مفلوج ہو جائیں گے. تو یہ سب مل کے سب کے بچے دیکھیں نا، میں سوال کرتا ہوں. آپ نے کیا امیر کے بچوں کو مل رہا ہے، اس نے پولیو کے قطرے لے لیے ہیں، اس کے بچے ولنریبل نہیں ہیں، اس کا ایشو ہی نہیں ہے، اس کا پرابلم نہیں ہے. یہ وہ غریب آبادیاں ہیں. مجھے بات بتائیں، دیکھیں کوئی طالبان دیکھیں نا، جب پتہ اجتماعی مسئلہ نہیں ہے نا، اجتماعی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے فارم ہاؤسز میں تو کوئی طالبان نہیں گھستا بھائی. وہاں پولیو کے بچوں کو بالکل وقت پہ ہر خوراک مل رہی ہے. ایشو عام آدمی کا ہے. جب عام اور ہاں وہ 1% لوگ آپ کے حکمران ہیں اور آپ کے اور ان کے مسائل ہی مختلف ہیں. وہ ایک اور دنیا کے باسی ہیں، یہ ایک اور دنیا کے باسی ہیں. وہ آ کے تقریر کر دیتے ہیں بڑا برا کیا، رپورٹ طلب کر لی. اب کیا کریں گے آپ؟ اگر آپ ریاست کے سارے فنڈ جو ہیں وہ توقیر صادق سے لے کے سیکیورٹی کی طرف نہیں لائیں گے، آپ دیکھو کرنا تو ان لوگوں نے ہے. میں آج کہہ دوں کیا کرنا پڑے گا آپ کو. آپ کے بلینز آف روپیز ہر سال، 35 سال نہیں لگے گی، 1 سال میں اس چوری کو روکیں، اس چوری سے پیسے لیں اور اس کے آپ اپنا سیکیورٹی کا سیٹ اپ بنائیں. وہ کرنا کس نے ہے؟ مجھے کال بھی لے لیں. اچھا اس میں ایک اور کال لے لیجیے گا، لیکن ایک اور بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نسل کشی ہو رہی ہے، یہ ان اسلامک ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہمارے جو علماء ہیں وہ بہت ایک رول پلے کر سکتے ہیں. اور ریاست کو یہ چاہیے کہ کم از کم ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے میڈیا کے ذریعے یہ عام آدمی تک پیغام پہنچایا جائے کہ یہ پولیو کے قطرے پلانا جو ہمارے بچے ہیں. اچھا ایک بات اور بھی کر لیں، جو پولیو کا شکار ہو چکے ہیں نا، ان سے پوچھے جا کے کہ ان کے والدین کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. ایک کالر ہے نظر میاں والی سے. ہیلو. السلام علیکم شازیہ صاحب. جی وعلیکم السلام. سمیع صاحب اور قاضی صاحب کو میرا سلام. میں جی پچھلے 15 دن سے رابطہ کر رہا ہوں، ہولڈ کرا کے میری کال نہیں سنی جاتی. میں اصل میں حاجی زرمان خان بول رہا ہوں. آپ نے نظر ملک کا کہا تو انہوں نے ملا دی. اصل میں ایک تو ہے یہ پولیو کا آپ نے جو کہا ہے نا جی، پولیو یہ ہے کہ اگر ہر ضلع کا ڈی سی او سب مسجد کے خطیب کو بلا کے کہے کہ جمعے کے والے دن خطبے کے دوران پولیو پہ اس پہ ایک مفصل ہو گئے تو لوگوں میں بڑی چینج آ سکتی ہے. یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ امریکہ یہ کر رہا ہے پولیو کے ذریعے، قطروں کے ذریعے، لیکن ہماری حکومت مخلص نہیں ہے. اور دوسری بی میں نے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے میاں والی کا. ایک بچی ہے افشاں بی 13 سے 14 سال اس کی عمر تھی. حیات محمد لوہار کی وہ بیٹی تھی. فیصل کالونی چکرالا ضلع میاں والی. اس کے ساتھ 5 بدماشوں نے، وہاں کے مقامی مسلم لیگ نون کے لٹیروں کے گنڈوں نے اٹھا کے جنگل میں لے گئے. اس کے ساتھ اتنی زیادتی کی اور بڑی مشکل سے اس کی FIR درج ہوئی ہے. وہ 3 بندے پکڑے گئے ہیں، 2 ابھی تک نہیں پکڑے ہوئے. اور اب ان پہ دباؤ، غریب ان کے ایک دن کا گھر کا آٹا بھی نہیں ہے، اور ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ صلح کر لیں، اور ان کو طرح طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے. یہ ہم تو یہ پاکستانی ہیں، میرا ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. صرف میں ایک انسانیت کے ناطے یہ پیغام خدارہ، میں 15 دن سے آپ سے رابطہ کر رہا ہوں، خدارہ یہ وہ خادم اعلیٰ جو پورے پنجاب کا وہ کرے، اس کو کہو کہ غریب تو مر رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، غریبوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. بہت شکریہ. یہ جو مسئلہ ہے بڑا ایک سنگین مسئلہ ہے جس کی انہوں نے نشاندہی کی. انہوں نے خود بیان کر دیا. توقع کرتے ہیں کہ یہ یقیناً ارباب اختیار تک بات پہنچ گئی ہوگی، لیکن نمائندے سے ریکویسٹ کریں گے جو ہمارے میاں والی میں کہ اس کو فالو کریں، فالو اپ کریں، اور کل کے پروگرام میں یا پھر منڈے کے پروگرام میں باقاعدہ اس کو ناظرین کو آگاہ کریں گے، ٹیک اپ کریں گے کہ کیا ہوا اس کے حوالے سے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں ایک اور بحران ہمارے ہاں، CNG کا بحران جو پچھلے کافی عرصے سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. جمعرات کو گیس کھلتی ہے، اتوار تک جاری رہتی ہے، اور کھلنے اور نہ کھلنے میں کوئی فرق نہیں ہے. لوگ جاتے ہیں 2-2 3-3 گھنٹے لائنوں میں لگتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. عمر سے بات کر لیں، پہلے تازہ ترین ان سے سچویشن جان لیتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے. عمر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں ہمارے نمائندے. جی بالکل. اچھا عمر بتائیں کہ آج صبح جب میں بھی آفس آ رہی تھی 5:30 بجے کا ٹائم تھا، اتنی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھی کہ لگ رہا تھا کہ 2-2 3-3 گھنٹے سے پہلے کسی کی باری آ ہی نہیں سکتی ہے. کیا اتنا لمبا انتظار کرنے کے باوجود لوگوں کو گیس بھی مل رہی ہے کہ نہیں؟ جی شاہزی، آپ تو صبح 5 بجے کی بات کر رہی ہیں،
میں رات 11 بجے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ یہ قطاریں لگنا شروع ہو گئی تھیں. ان کو پتا تھا کہ صبح سی این جی ملنی ہے اور وہ بھی چند ایک سی این جی اسٹیشنز تھے جہاں پر سی این جی دستیاب ہے. اور ابھی تک اتنی لمبی لمبی قطاریں ہیں کہ لوگوں کو مزید 2 سے 3 گھنٹے اپنی باری کا انتظار کرنا پڑے گا. جو دوسرے سی این جی پمپس ہیں وہ تو بلکہ بیشتر لاہور کے سی این جی پمپس تو ابھی بھی بند ہیں اور جو 1-2 کھلے بھی ہیں ان کے اوپر پریشر کم ہے یا کبھی لائٹ چلی جاتی ہے تو عجیب ہی صورتحال ہے. ان لوگوں نے رات سردی میں سخت سردی میں یہاں پر ہی گاڑیوں میں سو کر اور انتظار کرنے کے بعد گزاری ہے اور یہ شکایت کر رہے تھے کہ ہمیں کس عذاب میں ڈال دیا گیا, ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ان کا یہ کہنا ہے کہ یا تو پھر حکومت ان سی این جی پمپ مالکان کے خلاف کوئی ایکشن لے یا ان کا لائسنس کینسل کرے. جو لوگ اپنی ضد پر قائم ہیں کہ وہ پمپ نہیں کھولیں گے, بلکہ اب تو کچھ نئی صورتحال نظر آ گئی ہے کہ چند سی این جی اسٹیشنز چھپکے سے کچھ پیسے زیادہ وصول کرنے کے بعد سی این جی دے رہے ہیں اور لوگ اس پر بھی شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں. رات کو جب میں نے لوگوں سے پوچھا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس وقت اپنے گھر کا چولہا کیسے چلا رہے ہیں یہ ہم ہی جانتے ہیں. عمر یہ بتائیے کہ جو آپ کی کسی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے اہلکار سے بات ہوئی, کیا وہ ان پمپس کو جو بند ہیں کھلوانے کے لیے کوئی ان کے پاس کوئی ہے لاہ عمل یا وہ سوچ رہے ہیں؟ نہیں سمیع صاحب, وہ لوگ تو بے بس دکھائی دے رہے ہیں. وہ اپنے صرف ایک آدھا بیان ضرور دے دیتے ہیں کہ ہم اس پر کارروائی کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک یہ اس کو جو سی این جی پمپس بند ہونے کا سلسلہ ہے 3 سے 4 ہفتے گزر چکے ہیں, لیکن ابھی تک کسی بھی خاص کوئی لایا عمل ان کا سامنے نظر نہیں آیا, کوئی بھی انہوں نے کام نہیں کیا. لوگ ابھی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں ہمیں بے شک وہ مہنگے داموں جو مل رہی تھی وہی مل جائے, کم از کم ہمارا جو کاروبار ہے جو روزگار ہے وہ تو چلے, کیونکہ جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے رکشاز ہیں وہ تو جنہوں نے اپنے ڈیلی بیسس پر کام کرنا ہے وہ تو بالکل بے روزگار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. میں اس پہ ایک بات ایڈ کر دوں, یہ جو بھی بات کی انہوں نے یہ اب اس مقام پہ لے آئیں گے کہ لوگ عام آدمی کہیں کہ اس طرح کریں. یہ جو سپریم کورٹ کے پاس ایگزیکٹو پاورز تو نہیں نا کہ امپلیمنٹ, وہ کہیں گے جی 20 روپے بڑھا لیں, اس سے دے دیں ہمیں. کل ریمارکس دیے نا کہ اس کا بحران کا ذمہ دار توقیر صادق ہے, کل چیف جسٹس نے کہا ہے. نہیں وہ تو انہوں نے یہ بھی ظاہر ہے, انہوں نے کہا کہ یہی لوگ ہیں نا مس مینج کرنے والے لوگ جو ہیں, تو یہ اب یہ اس مقام پہ لے آئیں گے کہ جی 20 روپے فالتو لے لیں جس سے کم ہوئی تھی, ہمیں گیس تو دے دیں, ہماری زندگی تو چلے, اس پہ لے آئیں گے. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. کسی بھی ملک میں غربت کو دور کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہت سی این جی اوز بھی ہوتی ہیں جو اس میں اپنا رول پلے کرتی ہیں. مختلف جگہوں سے فنڈ بھی آتے ہیں, مختلف ممالک اس میں فنڈنگ بھی کرتے ہیں جو غربت کو دور کرنے میں اس کا ایک اہم رول ہوتا ہے. ہمارے ملک میں بھی بہت سی فنڈنگ آتی ہے. فرحت عباس شاہ کا بھی اپنا ایک ادارہ ہے, اس کو رن کریں. غربت کو پاورٹی کو دور کرنے میں ان کا ایک بڑا اہم کردار ہے, اس کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن ابھی تک اس سطح پر جس طرح جا کر ہماری غربت کو کم ہونا چاہیے وہ کم نہیں ہوا. کہاں جاتے ہیں فرحت عباس شاہ, ہمارے اتنے زیادہ فنڈ, غربت دور نہیں ہو سکی ابھی تک؟ شاہ جی ہمارا تو ادارہ پچھلے 4-5 سال سے کام کر رہا ہے, فرض فاؤنڈیشن جو, وہ تو سائز بہت چھوٹا, اور ہم احساس تنہائی کا شکار بھی ہیں کہ یہ جو بڑے ادارے ہیں یہ اپنے ہی کچھ خاص ان کا طریقہ کار ہے جس پر لگے ہوئے ہیں, اور جو ہم جیسے ادارے ویژن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اپنے ماڈل کے ساتھ امپیکٹ دینے والے ان کو لفٹ نہیں کرا رہے. یہاں پہ ایکچولی جو پاورٹی ایلیویشن کے لیے جو کام کر رہے ہیں ادارے, اب انہوں نے آ کے تسلیم کر لیا ہے کہ ہم غربت دور کرنے والے ادارے نہیں ہیں, ہم غریبوں کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں سود کی بنیاد پہ. اور آپ حیران ہوں گی کہ یہ 50 سے لے کے 150% تک غریب سے سود وصول کرتے ہیں. تو غربت کیسے دور؟ قرضے دیتے ہیں؟ جی یہ مائکرو فائنانس کیا ہے, کنونشنل جو ہے یہ باقاعدہ کہتے ہیں فلیٹ ریٹ. وہ فلیٹ ریٹ نہیں ہوتا, وہ جب ڈبل ٹرپل کرتے چاہتے ہیں تو 20% 48 پہ پہنچتا ہے, اور پھر طریقے ہیں, یہ فلاں فیس ہے, یہ ڈاکومنٹ ہے, یہ چارجز ہیں فلاں, ان کو سروس چارج کہتے ہیں. تو یہ اب پی پی اے ایف ہے, پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ, پہلے وہ 6% پہ آگے ان اداروں کو دیتا ہے, اب وہ اس نے بھی 8 سے 10 اور پتہ نہیں 12% کر دیا. تو یہ سودی نظام ہے. پوری دنیا میں انہوں نے غریب کو اپنے نیٹ میں لا کے, سود کے نیٹ میں, اس سے جو کچھ نکلوانا تھا نکلوا لیا. غریب پیسے لینے کے بعد ساری زندگی وہ سود دینے کے لیے کام کرتا رہتا ہے. جی اور یہ دیکھیں کہ یہ 8-8 10-10 ادارے ایک غریب آدمی کو پیسہ دیتے اور دیتے رہتے ہیں. یہ جی اب ہمارا 3rd سائیکل ہے, یہ ہمارا 4th سائیکل ہے. جی نہیں دیکھیں سائیکل بنائے ہوئے ہیں انہوں نے, یہ تو بلکہ موٹر سائیکل ہے کہ 12-12 سال سے غریب آدمی جو ہے وہ ان سے مقروض ہے, قرضہ لیے جا رہا ہے. تو
تو وہ کیسے غربت؟ آپ کے ماڈل میں کیا ایسی بات؟ ہمارا ماڈل جی ایسٹ بیسڈ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انٹرسٹ فری. ہم کہتے ہیں کہ جی غریب کو خدا کے لیے مقروض نہ کرو, اس کو نفع اور نقصان کی شراکت کی بنیاد پر پارٹنر بناؤ. آدھا اگر نقصان ہوتا ہے غریب کا تو آدھے حصہ دار جو ہے وہ انویسٹر ہے, آدھا غریب پہ جائے گا, غریب کی سروس جائے گی, ان انویسٹر کا سرمایہ جائے گا. پارٹنرشپ ڈیولپ کی جائے اور غریب کو پیسے نہ دیں, ایسٹس دیں, تاکہ وہ پروڈکٹیو ایسٹ مثلا گائے بھینس دیں, کاروبار کروائیں, سامان لے. وہ اصل میں غریب کے پاس شاذ یہ پیسہ جاتا ہے نا سمی صاحب, وہ پہلے ہی موبائل فون لے لے گا, روٹی کہیں دعوت کر دے گا, عقیقہ وہ ایسے اڑا دیتا ہے. تو لیکن ساتھ اس کو ٹریننگ بھی دے. ابھی ہم جھنگ میں خانے وال میں بکریاں فراہم کر رہے ہیں, گائے بھینسیں دے رہے ہیں. وہ غریب خوش ہے, اس کو صدیوں سے تجربہ ہے گائے بھینسیں بکریاں پال. ایک بھینس ہو کسی غریب کے پاس, خدا کی قسم وہ خودکشی نہیں. لیکن یہ آپ نے بڑا ڈینجرس بزنس بتایا. میں نے جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کی بڑی بھینسیں تھیں, ایک بیماری آئی راتوں رات وہ میٹ انہیں بیچنا پڑا. اب کرنا یہ چاہیے کہ وہ پریونشن کرنی چاہیے نا, میئرز اپنانے چاہیے. ہمارے ساتھ ویٹنری یونیورسٹی ہے, لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ بھی تھوڑی بہت سوچ آ کے ہیلپ کر دیتا ہے. تو جب آپ ماڈل بنائیں گے اور اس کے تمام پریکاشنری میئرز اختیار کریں گے. ہم نے جو فرض ماڈل ہے, فرض فنڈ پوری دنیا میں اس وقت پہلا اسلامک مائکرو فائنانس ماڈل ہے الحمدللہ, اور اس کی بنیاد ہم نے ٹوسٹ اپ اکانومی تھیوری پہ رکھی ہے کہ اب ٹرکل ڈاؤن جن کے خلاف یہ بولتے رہتے ہیں حضرت, تو یہ وہ اب فیل ہے. میں ان سے سہمت ہوں کہ اب فلو جو ہے وہ غریب سے اوپر لے جائیں, سسٹین کریں غریب کو, تو آپ بچیں گے. نہیں تو یہ 2.5 ارب غریب آدمی پکڑ کے اتنا مارے گا سب کو, اتنا مارے گا کہ کہیں بھاگنے کی. میرا خیال ہے وہ غریبوں کو ہی مارے گا, وہ اصل بندے پھر بھاگ جائیں گے. یہ اب آپ کو پتہ ہے زیادہ سمی صاحب. تو این جی اوز جو اتنی فنڈنگ لے کر آتی ہے وہ کہاں لگتی ہے؟ وہ ساری فنڈنگ یا تو چند لوگوں کی غربت دور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ذاتی اپنی غربت دور ہوتی ہے, ذاتی ترقی پسندی جسے آپ کہتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. اب ایک ادارہ ہے جی PMN, پاکستان مائکرو فائنانس نیٹ ورک. پچھلے دنوں ایک میں نے نیٹ پہ ان کی پکڑی ریسرچ, جو کہ ڈیفڈ کے فنڈ استعمال ہوا UK کا, اور استعمال کہاں ہوا وہ اس سٹڈی پہ کہ اسٹڈی کی جائے کہ پاکستان میں کتنے اسلامک مائکرو فائنانس ادارے وائبل ہیں. تو 2 ادارے انہوں نے چنے, باقی جو 4 5 6 ادارے ہم جیسے جو جان مار کے اپنا گھر بار بیچ کے, جی اسٹڈی میں نام نہیں ہے. اتنے بد دیانت لوگ ہیں کہ جو ریسرچ بھی وہ کر رہے ہیں کہ جو فوکسڈ ہے, اور انہی ایک سود بیسڈ ادارہ چنا اور دوسرا چیریٹی بیسڈ چنا. مقصد کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں NGO. تو یہ اب یہ تو سارا. اچھا, آپ تو شاہ صاحب ایجپٹ بھی گئے, وہ پریزیڈنٹ مورسی نے کی انویٹیشن پر, تو وہاں پر سے بھی آپ اپنے ادارے کے لیے وہاں سے بھی آپ کو امداد ملی؟ تو نہیں امداد نہیں. اب یہ فرض ماڈل ایسا ہے کہ دنیا, یہ ورلڈ بینک اور جتنے ادارے ہیں کوشش کرتے رہے, ان سے پچھلے 12 سالوں سے اسلامک مائکرو فائنانس ماڈل بنا نہیں, کیونکہ یہ سود کو کہیں نہ کہیں سے پکڑنا چاہتے ہیں یا غریب کو وہیں رکھنا چاہتے ہیں, مشرف با اسلام کرنا چاہتے ہیں. اور مثال کے طور پہ اب یہ بینک بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرسٹ فری ہیں, اسلامک نہیں ہے. میزان بینک جیسا بینک پیچھے ہٹ رہا ہے کیونکہ فتوے مفتیوں کے موجود ہیں کہ یہ کرنسی ہی حرام ہے. جو روپیہ بینک میں پڑا 8 دن بعد 8 آنے کا رہ جاتا ہے, تو وہ تو ایکسپلائٹیشن ہے. تو میں مصر گیا تھا, ان کو ماڈل کی پریزنٹیشن چاہیے تھی, اسلامک مائکرو فائنانس ماڈل, کائرو یونیورسٹی میں. تو ان کے بینکر سے ملا, جو ان کی بیگم ہے مرسی, اور جو اخوات المسلمین ہے خواتین, 4 گھنٹے کی نشست رہی. وہ چاہتی ہیں کہ ان کو انٹرسٹ فری اور اسلامک ماڈل ملے. تو میں جو ہم سے ہو سکتا ہے, ہم نے کہا جی ہم آپ کو دیتے, ہم تو تیار ہیں. پیسے لینے کے لیے نہیں گیا تھا نا, ایکسپرٹیز آپ نے دی, انہیں بتایا کہ یو کین ڈو دس وے. جی ہم 4 5 دوست, قاضی صاحب ہیں, آپ شامل ہیں, اور دوست ہیں چند, جو ہم ذاتی اپنے پیسے سے ابھی دوستوں کے ساتھ مل کے یہ کر رہے ہیں. کسی ادارے سے فنڈڈ نہیں ہے, لیکن ہم نے ماڈل الحمدللہ ایسا بنا لیا ہے اور لوگوں میں کامیاب ہو رہا ہے. یہ اب امپیکٹ دے رہے ہیں. ایک کالر ہے اسلام آباد سے, معاذ. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ابھی یہ صاحب بات کر رہے ہیں, یہی بات چند سال پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم پلیز میوٹ کر دیجئے معاذ صاحب. اچھا تو میوٹ. تو یہ جو ہے اس کے اندر سب سے جی بولیے. تو یہ اسلام آباد کے اندر بھی یہ بہت عرصہ پہلے یہ بات چیت ہوتی رہی ہائی لیول کے اوپر کہ ہمیں ایگری جو کسان ہیں, جو زمیندار ہیں, ان لوگوں کو بھینسیں بکریاں لے کے دینی چاہیے اور ان کو وداؤٹ انٹرسٹ دینی چاہیے. یہ جو بے نظیر سپورٹ فنڈ ہے, کم از کم اس کا 25% ہم اس میں لگا سکتے ہیں اس کے اندر, اور دیہی علاقے میں لوگوں کو دیں تاکہ ہماری اکانومی گرو کرے. اور اکانومی ہماری تب بھی گرو کرے گی جب ایگریکلچر پہ جائیں گے, ہم ایگریکلچر پہ توجہ دیں گے. ہمارے پاس انڈسٹری نہیں ہے. ہماری انڈسٹری 5 سال میں آپ دیکھیں کتنی انویسٹمنٹ دنیا میں باہر سے آئی ہے, کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اور آپ کے جو ملکی حالات ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہیں, جو آپ کے حالات جا رہے ہیں صوبہ اثرات میں باقی جگہوں پر. آپ جب تک اس میں, یہ آپ کا سب سے بڑا ایسٹ ہو سکتا ہے,
صحیح، ٹھیک ہے. اور میں اس میں بہت ایک بات شکریہ ان کا اضافہ کروں گا کہ اب بجلی آپ کے پاس نہیں ہے، گیس کے لیے آپ قطاریں لگا کے کھڑے ہیں، تو یہ لائف سٹاک ایسی چیز ہے، نہ بجلی کی ضرورت ہے، نہ گیس کی، نہ پیٹرول کی. یہ فطرت کی لوگوں کو اس کا ایکسپیرینس بھی ہے. بالکل. آگے بڑھتے ہیں سمیع صاحب، آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں. شازیہ، میں نے جو ایک خبر پاکستان کے حوالے سے ایک یہ ریسرچ ہے جو آئی ہے، اور فائنینشیل ٹائمز نے پورا ایک انالیسز لکھا ہے پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے، جس میں یہ انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس نے یہ کیا ہے، اور اے نیو گلوبل ٹیررزم کے نام سے یہ ریسرچ تھی. جیسے میں نے پہلے بتایا، پاکستان اب 2nd نمبر پر ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ریسرچ میں انہوں نے بتایا باوجود اس کے کہ بڑا وائڈ سپریڈ ہے جو یہاں پر وائلنس ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر وائلنس ہو رہا ہے، بہت سارا وائلنس ڈاکومنٹڈ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگوں کی ایک بڑی اکثریت ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے پرعزم ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک ہسٹورک مومنٹ آ رہا ہے پاکستانیوں کے لیے، اگرچہ ڈیموکریسی نے کو ڈیلیور نہیں کیا زیادہ، اور ڈکٹیٹرشپ کے جو حالات سے لوگ کمپیریزن کرتے ہیں تو اس میں ان کی جو اپنی مالی حالت تھی وہ بہتر تھی، لیکن اس کے باوجود لوگ پر امید ہیں کہ اگر ٹرانزیشن ہو گئی اور یہ سسٹم چلتا رہا تو یقیناً اس سے بہتری آئے گی. اور پھر انہوں نے ایک باقاعدہ اس میں وہ دیا ہے کہ جو ریسرچ کی ہے پورے جو الیکشنز کے ووٹ ہیں اس کا تناسب نکال کے بتایا کہ جو انتہا پسند لوگ ہیں، جو ملیٹنٹ لوگ ہیں، وہ 12% سے زیادہ کبھی ان کو الیکشن میں ووٹ نہیں دیے پاکستانیوں نے. پاکستانیوں کی اکثریت جو ہے وہ لبرل ہے. یہ کہا ہے اس انالیسس میں کہ جو دنیا میں پاکستان کا اس وقت امیج ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ آتا ہے نظر کہ جیسے کوئی ایک بڑی انتہا پسند قوم ہے اور اس کے اندر پتہ نہیں کیا وائلنس ہے، لیکن جب آپ یہاں پر آتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں تو پھر اس میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک بڑی سچویشن ڈیفرنٹ ہے. اور انہوں نے خاص فنامنے کا ذکر کیا، قاضی صاحب بھی اس سٹوری کا انہوں نے ذکر کیا، میں اس لیے لے کے آنا چاہتا ہوں. انہوں نے عمران خان کا بطور خاص ذکر کیا اس اپنے سروے میں کہ یہ ایک ایسی چیز ہوئی ہے، ایک ایسا فنامنا آیا ہے، ایک ایسا آدمی جو ایک کرکٹر تھا، روایتی سیاستدان نہیں تھا، اس کی جو آمد ہوئی ہے پالیٹکس میں وہ ایک بالکل ایسے ہی ہے جیسے تازہ ہوا کا جھونکا. میرے خیال آپ نے بریک لینی ہے، بعد میں اس پہ کنٹینیو کرتے ہیں. بریک کے بعد آ کر بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے پر الزامات کی جو بارش ہے وہ تیز ہو گئی ہے. ہر جماعت ایک دوسری جماعت کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں مصروف ہے. صاحب آپ کی سٹوری اسی سے جڑی ہے کہ عمران خان کی کردار کشی کے حوالے سے ایک سازش کی گئی ہے اور کہا ہے، کچھ لوگوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی کہا جی ہم نے کوئی ویڈیو دیکھی، اور میں اس پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک فاشی کو لے آتے ہیں، یہ فاشی اچھا کوئی فاشی کا وقت ایسا آ گیا کہ اسے ری انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کس سے فاشی بیسیکلی میں عرض کرتا ہوں کہ میں کل دیکھ رہا تھا چودھری نثار علی خان صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے. کل ہی کسی نے سوشل میڈیا پہ مجھے ایک تصویر بھیجی کہ پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا غلط، مگر میرے پاس آئی، مجھے تو صحیح لگ رہی تھی کہ وہ آگے ضیاء الحق کھڑے ہیں اور پیچھے وہ کھڑے. یہ وہ عہد ہے جب ضیاء الحق، تو ایک میرے خیال میں سیاسی فاشی بھی ہوتی ہے، پھر ایک فاشی اور بھی ہوتی ہے. شاہجی ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے لاکھوں لوگوں کی بونز پر کھڑے ہو کے یہاں ہم بزنس امپائر بنائیں گی، وہ جو معاشی فاشی ہے وہ کدھر چلی گئی؟ اور دنیا کی سب سے گندی کرپشن وہ ہے جسے آپ سیاسی کرپشن کہتے ہیں، کیونکہ وہ آبادیوں کو وہ ذلیل حرکتیں کرنے کی غربت پھیلاتے ہیں مل کے، اور پھر وہ فاشی کا اپنا بیودگی اپنا ناچ ناچتی ہے سماج میں. تو یہ جو ہے عمران خان آ گیا ہے، بھئی الیکشن میں اس سے لڑو، خوف کیا ہے تمہیں؟ اور یہ جو سلیز ہے، یہ جو سلیز آپ اس کے فیکٹر ان کرنا چاہ رہے ہیں، بھئی وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ ٹیکس چوری کرتے ہیں، میں ٹیکس کو ٹھیک کر دوں. میں عمران خان صاحب کا حمایتی نہیں، اور میں یہاں سامنے ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا ووٹر بھی نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں آئیں جیتے کام. کوئی ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اس برے بھلے عہد میں میں نظریے کی سیاست کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو گندا کر دیں گے. تو یہ میرے خیال ہے نہ کریں. فرض صاحب پرسنل میٹر کسی کو اس طرح اچھالنا سے اب دو صرف میں مثالیں آپ کو دوں گا. ایک بڑی شخصیت وفاق میں جب جیل میں تھی تو وہاں جیل میں عورتیں جاتی تھیں، سب کو پتہ ہے. ایک پنجاب میں بڑی شخصیت جس نے اپنے سیکٹری کی اپنے میاں سے طلاق دلوا کے اس کو رکھ لیا. یہ لوگ اب الیکشن آ گیا تو عمران سے خوف زدہ ہو کہ اس کی کردار کچھ کر رہے ہیں. وہ عوام کا پیار ہے، عوام کی
امانت ہے وہ ایک آدمی اتنی مدت بعد آپ اس کا آیا کام ہے. دیکھیں. ہمیں سانس لینے دیں بھائی. ایک آدمی آ گیا ہے جس پہ کوئی الزام نہیں, جو کچھ کرنا چاہتا ہے خدا کے لیے راستہ دیں. لیکن میں یہ بھی ان کو بتا دوں, اگر انہوں نے اس طرح کردار کشی کی تو ایسا ایسا جلوس نکلے گا ان کرنے والوں کا کہ ان کو منہ چھپانے کے لیے کوئی چیز. ایک تصویر کہہ رہے ہیں 1000 ویڈیو نکلے گی, 1000 تصویریں نکلیں گی. لوگوں کے پاس بہت میٹر ہے, اور سوشل میڈیا پر اس وقت کوئی پیسے دے کے دوسرا تیسرا اس کو قابو بھی کر اچھا سکتے نہیں, میں آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ بالکل ٹھیک ہے, یہ جو دوسرے جو بڑے مسائل ہیں ان کی جانب جانا چاہیے. لیکن جب ہم یہ ڈرا کرتے ہیں موریلٹی یا کسی آدمی کو ایک آپ نے اقتدار دینا ہے عوام نے اس کو, تو اس کا جو اپنا ذاتی کردار ہے اس پر بھی تو آپ نظر ڈالیں گے نا کہ وہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو وہ وعدے کر رہا ہے کیا وہ پورے کر سکتا ہے یا نہیں. کیا اس کا اپنا جو کریکٹر ہے, اپنی جو ذاتی زندگی ہے, اس ذاتی زندگی میں اس کا کردار اس کی کوئی اہمیت ہے. میرا مطلب ہے کہ جو حکمرانی میں آئے ہوئے ہیں آپ حلفاً کہہ سکتے ہیں کہ وہ اخلاقیات کی جو آپ کے دل میں معیارات ہیں ان پہ متمکن ہیں. یہاں پر کسی کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران کرکٹ میں رہا ہے تو کیا وہ کہیں جوے میں ملوث تھا, اس نے بیچا ہے. اگر اس نے ہسپتال بنانے یہ بتائیں نا, تو کیا بنا لیا کہ نہیں بنا, اس میں کیا مالی دیکھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی جو اس کا اپنی زندگی میں جو رول ہے, اگر کہیں میں یہ اس پرٹیکولر ویڈیو کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, میں نے نہ دیکھی ہے نہ مجھے پتا ہے, وہ تو سوشل میڈیا میں یہ چیز آئی ہے اور آپ نے سٹوری اٹھا لی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اہم ہوتا ہے اس بات کا بھی کہ انسان کا جو لیڈر ہے, بندوں کا جو اس کا جو کریکٹر ہے وہ کیا ہے اور کیا وہ اپنے وعدے پورے کرنے کا اہل ہے. لیکن ویسے ایک سوال میرا بھی ہے کہ جہاں یہ لوگ سارے جن کے پاس اتنا مال اقتدار اور دولت ہے, یہ جن کے فارمز ہاؤسز جو ہیں, رات کو کیا وہاں کوئی مذہبی میٹنگز ہوتی ہیں. دیکھیں نا سمیع صاحب, آپ اسے یہاں صافت کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, ہمارے بھی کچھ ہمارے پاس, ہم کچھ ساری باتیں تو نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ اس ایشو کو اس وقت ہمارا معاشی بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارا جو روپیہ ہے وہ $1 کے برابر ہو گیا. آپ کو جو ہے پیسے کوئی اور پکڑا نہیں رہا, ادھر سے الیکشن آ رہا ہے, ادھر سے ایک معاشی بحران آ رہا ہے, تو اس کو ٹھیک کرنا ہے. نہیں, ادھر سے ویڈیو اٹ شوز کہ آپ کی رولنگ کلاس جو ہے اس کا لیول کیا ہے, وہ کن باتوں پہ لڑ رہے ہیں. صاف لگ رہا ہے کہ جس نے بھی اور دوسرا یہ کہ اخلاقیات کو ری انٹرپریٹ صاف لگ رہا ہے. فار ہیون سیک اخلاقیات کو ری انٹرپریٹ سب سے بڑی فاشی معاشی بددیانتی ہے جو اس عوام اور اس میں موجودہ جو حکمران ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو سیاستدان کا کام ہے نظام کو ٹھیک کرنا, وہ کرنا چاہیے. ہمارے نظام میں بڑے فلاز ہیں, لیکن برائی ہوتی ہے, چاہے چھوٹے پرسنل ہو, اخلاق اجتماعی ہو. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی اب وہ چیز کوئی بھی, اگر کوئی بھی سیاستدان, میں عمران کی بات نہیں کر رہا, یا کوئی بھی ہمارا لیڈر, اس کے اوپر اگر کوئی موریلٹی کا الزام لگتا ہے تو ہی ہیز ٹو ڈیفینڈ اٹ. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ اس کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ تو کام وہ دوسرا کر رہا ہے. میں صرف بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے معاشی گناہ کبیرہ جو آپ نے کیے ہیں اس ملک کے خلاف, وہ گناہ اس کیسٹ کے پیچھے مت چھپیں. روز قتل ہو رہے ہیں, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ روز مار رہے ہیں لوگ. بھائی صاحب جو ہر روز قتل ہو رہے ہیں, یہ کون ذمہ دار ہے؟ حضرت عمر نے کہا تھا کہ ایک کتا بھی دریائے فرات کے کنارے پہ اگر پیاسا بھوکا مر جاتا تو میں ہوں. تو یہ جو روز انسان مار رہے ہیں کون؟ یہ ویسے یہ بھی تھا کہ یہ بھی کہا تھا کہ اگر کسی کے گھر میں آپ تانکا جھانکی کریں تو آپ کی آنکھ نکال دینا بھی جائز ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ سارے صحافیوں کی آنکھیں نکل جائیں گی بھائی جان, یہ بات نکل ہی جاتی ہے, قانون بنے ہوئے ہیں. تو اسی سارے صحافیوں وہ نہ کرنا چاہتے. میں اب آتا ہوں, ذرا ڈرامہ والی سٹوری تو کریں. ہمارے جو آرٹسٹ ہیں وہ اتنے زیادہ انسیکیور. آپ کہتی ہوں پہلے یہ سٹوری دیکھیں, یہاں پہ ایک ڈرامہ چلا اور ایک اٹ ٹک دی ہول سوسائٹی بائی اسٹارم جسے کہتے ہیں. عشق ممنون میں نے تو نہیں دیکھا, میں نے بھی نہیں دیکھا, لیکن اس کی تھوڑی بہت پوچھا کہ جی اس میں کیا ہے. مگر بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک بات سمجھنے کی, ابھی یہ بیٹھے ہیں. اچھا, ان کی شخصیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ کلاسیکل گاتے بھی ہیں. تو مگر بات کیا ہے کہ آج کل کیا بک رہا ہے, 1 پاؤنڈ فش. دیکھ رہی ہیں آپ کہ ایک وہ آپ راک سٹار بن گیا. دیکھیں یہ ہے مارکیٹ اکانومی. مارکیٹ اکانومی میں بڑا اور اعلیٰ وہ ہے جو بکتا ہے, جو دیکھا جائے گا. دیکھیں یہاں استاد بڑے غلام علی کوئی نہیں سنے گا کیونکہ وہ بکتا نہیں ہے, لہذا وہ مارکیٹ اکانومی کی نظر میں ادنا ہے. اعلیٰ کیا ہے, 1 پاؤنڈ فش. وہ جو ہمارے آرٹسٹوں کو یہ پرابلم ہے کہ گنگنم سٹائل آ گیا ہے. اب یہ ہے ساری دنیا میں نے وہ دیکھا, وہ جو اقوام متحدہ کے بائن کی منہ ہے گنگنم سٹائل. اب یہ ہے کہ یہ کوئی اور کوئی مثبت کام نہیں کر سکتے تو یہ دنیا کو گنگنم سٹائل پہ لگا رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ پہلی بات خوف یہ کہ ہماری جو فلم انڈسٹری ہے وہ انڈیا, یہ جائز خوف ہے, انڈیا لے گیا ہماری فلم انڈسٹری. اب ایک ترکی سے ڈرامہ آیا اور سارے ڈرامے کو ریٹنگ کہاں کی کہاں لے گیا. اب وہ زیادہ میں کیا عرض کروں کہ اس کا
تھیم کیا تھا؟ اس کا تھیم بھی وہی تھا جو تھیم جو ہے مطلب ہے کہ ذرا کیونکہ اسے کانٹ چھانٹ کے اور سینسر کر کے پیش کیا گیا، ورنہ تھیم جو ہے وہ کیسٹ والا ہی تھا جس کا ہم ذکر کر رہے تھے. مگر بات یہ کہ وہ بیکا ہے یہاں پہ، اور یہ مسئلہ اخلاقیات سے جڑا ہوا تو ہے ہی ہر مسئلہ، مگر بنیادی طور پر یہ آپ کے نظام سے جڑا ہوا ہے، آپ کی مارکیٹ اکانومی سے جڑا ہوا ہے. دیکھیں جی یہ ریٹنگ ہوگی، یہ چیز کا یہ اب جب آپ نے یہ طے کر لیا تو پھر یہی ہوگا. اور دوسری بات، لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں ٹی وی پہ بہت بڑے ڈرامے لکھے گئے. اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ اس لیے نہیں بنتے تھے کہ انہیں بیچنا ہے، وہ اس کے لیے کوئی اس کے پیچھے پڑے. یا آپ نے شیکسپیئر اس لیے ڈرامے، یا فیض احمد فیض شاعری اس لیے کر رہے تھے، یا شاہ جی شاعری بیچنے کے لیے کر رہے تھے. حالانکہ آپ کی شاعری 200 کتابیں چھپی تھی، آپ کی ایڈیشن ابھی سنیں گے بھی، اور سن بھی لیں گے. لیکن یہ ہے کہ ادب اور جو اعلیٰ پن تھا نا کسی پروڈکٹ کا، اس کو ہمارے جو کمرشلزم کو ہم جو کھینچ کے آپ اپنے کام کو اتنا بہتر کریں کہ ہماری جو عوام ہے کسی اور ڈرامے کی طرف جائیں نا. بھلے ہی ٹرکی کے ڈرامے، آپ لوگوں نے پہلے اپنے ڈراموں میں انڈیا کی جھلک لے آئے، ویسے ڈریسز استعمال کرنا شروع کر دیے، ویسے ساس بہو کا آپ نے کھیل شروع کر دیا. اس میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ایک جو پروڈیوس کرنے والا ہے اس کا جو ذہنی قد ہے، اس کی پروڈکٹ اس کے ذہنی قد سے بڑی نہیں ہو سکتی. اب چھپا ڈوگر آپ نے بنا دی، اب آپ نا ادھر جو پروڈیوسر چلا گیا، جو بھی اعلیٰ یا ادنا ان کا ذہنی ذہن تھا اس ذہن کے مطابق بننی تھی. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹمیٹکلی ہم نے جو ادبی کانٹینٹ تھا اپنے ڈرامے سے اور اپنی جو ثقافتی زندگی ہے اس سے اس کو ہٹ گئے. بالکل. اچھا اپنی ثقافتی زندگی ہوگی اپنی جگہ پہ، لیکن میں تو جو میں نے انجوائے کیا نا اس کو، وہ جو گنگنم اسٹائل ہے وہ تو یعنی اتنا ایزی ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے، اور اس کو یوٹیوب پہ 1 بلین سے زیادہ ہٹ ہوئی ہے. یہ جو 1 پاؤنڈ فش ہے نا، یہ بیچارہ بھی پاکستانی وہاں پر گیا، گجرانوالا سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے وہاں پر وہ ایک گئے سینٹر میں اپنا آڈیشن وغیرہ دیا، اس کمپنی نے کہا نہیں بھائی آپ فارغ ہیں، تو انہوں نے یہ بنایا. 40 لاکھ سے زیادہ جو ہے نا وہ ہٹ ان کو ہو چکی ہے 1 پاؤنڈ فش کو. ہاں وہ اب سیلیبریٹی ہے. دیکھیں جو آپ کا آرٹ ہے، جو آپ کا یہ میوزک ہے، جو کانوں کو اچھا لگتا ہے وہی میرا عرض اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. میرا عرض کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اب گانا یا سر یا راگ نہیں بکے گا، مچھلی بکے گی، اور یہی آپ کو خریدنی پڑے گی. وہ مچھلی بھی گانا ہی ہے، وہ مچھلی بھی. آپ اتنا سینسزم آپ کا جو ہے نا، آپ سنیں بڑے غلام علی خان، ہمیں پتہ ہے آپ سنتے ہیں، استاد گلو کو سنیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جو نوجوان ہے وہ جو سننا چاہتے ہیں وہی سنیں گے. آپ ان کو بدل نہیں سکتے، آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے. شکیرہ ہے مثال کے طور پہ، تو سریلی بھی ہے اور کلاسک، وہ ساری باتیں ہیں. شکیرہ کا ڈانس بھی اچھا لگتا ہے، کس کو نہیں اچھا لگتا، سب کو اچھا لگتا ہے. اب ہماری جو خواتین ہیں وہ ماشاءاللہ سے بڑا زیادہ ان کا وہ جسہ ہوتا ہے، وہ شکیرہ جیسا ڈانس نہیں کر سکتی وہ لوگ. نہیں آپ نے ضرور ان کو مجبور کرنا ہے، انہیں جو کرنے دے وہ کر رہی ہیں، وہ گھر کے کام کر رہی ہیں. ام کلثوم کو میں مصر میں گیا، میں نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی آج بھی ام کلثوم کا رہا جائے گا. نہیں تو ہمارے ہاں بھی نور جہاں دیکھ لیں، خان کا کون آیا. ہماری نوجوان نسل کی بات کریں وہ بھی نور جہاں کو سنتے ہیں. اچھا پھر میں آپ کو ایک اور بھی دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ اتنی بھرمار ہے، انڈیا یا ترکی کے چھا گئے ہیں، لیکن عزیزی اور وریام تو آج بھی ہٹ ہیں. وہ اس کا توڑنا ترکی کے پاس ہے نہ انڈیا کے. آپ نے یہ ذکر کیا عزیزی کا، تو میں یہ ضرور ذکر کروں گا. آج ان کا جو کالم ہے نا چٹکیاں، اس میں بڑا زبردست انہوں نے، وہ نیوزی لینڈ گئے تھے تو اس کا پورا نیوزی لینڈ کا حال بیان کیا. یہ بتایا اس میں کہ نیوزی لینڈ میں سانپ نہیں ہوتے. اور ایک زبردست بات انہوں نے کی ہے شازیہ، انہوں نے کہا جو نیوزی لینڈ کا وزیر اعظم ہے نا، وہ اب اس نے ایک سیکیورٹی گارڈ رکھا ہے اپنے ساتھ چلنے کے لیے. اور یہ کیوں رکھا کہ وہ کسی دن اپنے دفتر سے نکل کے گھر جا رہے تھے تو راستے میں کسی بندے سے الجھ پڑے، اس بندے نے وزیر اعظم کی پھینٹی لگا دی تو اس کے نیوزی لینڈ میں. تو پھر انہوں نے کہا ریاست نے نیوزی لینڈ کی کہ بھائی آپ نیوزی لینڈ میں عوام کو یہ سہولت حاصل ہے. ہاں ان کو یہ سہولت حاصل ہے. اور وہ انہوں نے ایک سیکیورٹی، بڑا زبردست کالم ہے یہ، میں اس لیے ذکر کیا کہ اس پہ ایک تو نیوزی لینڈ کا وہ سارا بتاتے ہیں کہ کیا ماحول ہے، پاکستانی کیا کر رہے ہیں، اور بڑی دلچسپ انہوں نے باتیں کی. اور ایک اور کالم بھی ویسے آیا ہوا ہے ڈاکٹر لال خان کا، سرطان کے نام سے. اس میں انہوں نے جو ہمارے معاشی جو غربت کے حالات ہیں اور جو یہاں پر ایکسپلائٹیشن ہے نا، بڑا زبردست اس کا انالیسس کیا. دیکھیں کہ پاکستان کے پاس اتنا بڑا ایسٹ ہے ڈاکٹر لال خان جیسا اسکالر آدمی، اور ایک سچا جو اپنے نظریے کے ساتھ زندگی موت کی حد تک جڑا ہوا ہے، لیکن ہم کیوں اس کو پیچھے رکھے ہوئے؟ دنیا کے ایڈیٹوریل پیج پہ ایک ادارہ ہے، دنیا نے پیچھے نہیں رکھا. یہ دنیا فورم ایسا ہے، یہی اس کو ہمیں بیسیکلی ڈسٹنکشن بھی یہی ہے کہ اس میں کوئی یہ اس طرح کے ہمارے نظریات نہیں ہے. جو بھی ٹیلنٹ ہے، جو بھی بات کرتا ہے، یہ پلیٹ فارم ہے اور لوگ آئے. اور میرے خیال میں دنیا کی جو اتنی ایک فینامینل ایک رائز بھی ہوا ہے اتنے کم وقت میں، شاید اس کی وجہ بھی یہی ہے. شاید مجھے کلوزنگ کرنی، لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں آپ کی شاعری سے تھوڑا سا. اچھا شاعری بھی کر لیں تو پھر میں نے ایک خبر کا ضرور ذکر کرنا سیریا کی. ٹائم ہے یہ 2 شعر سنا دیتا ہوں، زیادہ لمبا چوڑا نہیں. کہ تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر
شام کے بعد، کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد، تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد۔ بہت خوب، بہت اچھا۔ ٹائم کا میں نے تو آپ سے بہت اتنا ہی بہت، اگر سمجھ آ سٹوری بھی نہیں کر سکتے، سٹوری بھی نہیں کر سکتے، نہیں سٹوری کر اچھا اس میں یہ ایک بڑا اچھا شیومس مل نے گارجین میں انہوں نے لکھا ہے سارا کہ اب بڑا اچھا کالم ہے اس کے بارے میں، سیریا کی صورتحال کے بارے میں، کہ اب وہاں پر ویسٹ انٹرونشن کرنے جا رہا ہے، افغانستان سے عراق سے کچھ نہیں سیکھا، وہی پرانا سکرپٹ چلا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بشار الاسد جو ہیں یہ کیمیکل ویپنز استعمال کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ جو شام کا کرائسس ہے نا 2 سال پہلے شازیہ یہ اٹھا تھا اور ایک پاپولر اپرائزنگ تھی اگینسٹ بشار الاسد، لیکن اب سیکٹیرین بن چکا ہے، اب سعودی عرب اور ایران کی پراکسی وار ہو رہی ہے وہاں پہ، تو انہوں نے یہ اب یہ کہہ دیا ہے کہ جو نیشنل کولیشن ہے اپوزیشن کی اس کو سول ریپرزنٹیٹو مان لیا ہے شام کا، اور اب اس کے بعد برطانیہ نے بھی مان لیا، فرانس نے بھی مان لیا، اور اب خفیہ طور پر آرمز ان کو دیے جا رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ افغانستان میں نیگوسیشن کی بات کر رہے ہیں، دنیا کے دوسرے کانفلکٹس آپ نیگوسیشن کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن شام میں آپ جا رہے ہیں ویپنز لے کے، کیونکہ وہاں پر آپ ایران کو میں 2 فکریں کہہ دوں کیونکہ میں سٹوری کر نہیں سکا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں جی ISI کے جو ہمارے چیف ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تمام ایجنسیز جو ہیں ان کا اپنا اپنا سوشل سیکورٹی کا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ جب CIA موساد اور یہ تمام شجرکاری شروع کر دیں گی تو ہم بھی ایجنسیوں سے کہیں گے آپ ویلفیئر کا کام کر لیں، تو یہ جو سنگل آؤٹ کرتے ہیں آپ، یہ میرے خیال میں ہمیں پنچنگ بیگ نہ بنائیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اسپیشلی آپ کو بہت شکریہ فرید عباس شاہ صاحب آپ کا پروگرام کے لیے۔ آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے، خبر@دنیا TV.tv پر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔